अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, अहम मामला है 27वीं आईनी तरमीम का मामला। पूरी सियासत में एक हलचल है और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को किन चैलेंजेस का सामना है, क्या चैलेंजेस दरपेश है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में कितने अरकान हैं, नंबर गेम अब अहमियत इख्तियार कर चुका है। हुक्मरान इत्तेहाद को मतलूबा 224 अरकान की हिमायत हासिल है। 27वीं तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि 8 और 9 को सेनेट में बहस होगी। 10 नवंबर को मंजूरी का इम्कान है और 14 नवंबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है। अहम बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुतअद्दिद जो मेंबरान हैं कौमी असम्बली और सेनेट के, उनको इल्म ही नहीं है कि इसके मुंदरजात क्या हैं। दूसरी जानिब पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होने जा रहा है। इस्तांबुल में अहम मामला है, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। और एक और बहुत अहम मामला जिसमें वफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारों को फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत में राइट साइजिंग करके 39 वजारतों को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं आपको। MNA है मुस्लिम लीग के राजा उसामा साहब, उनसे बात कर लेते हैं, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा उसामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राजा उसामा साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हुकूमत आपकी है और अहम मामलात, अहम चैलेंजेस दरपेश है। 27वीं तरमीम, आईनी तरमीम जो अब होने जा रही है, किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो एज सच इस पे काम शुरू हुआ है। खाली अभी तक तो एज सच कोई चैलेंज हमें नजर नहीं आया, क्योंकि अभी तो पार्लिमानी बोर्ड हमारा बैठेगा, पार्लिमानी मीटिंग सारी बैठेगी, उसमें डिस्कस होगा हमारे अपने मेंबरान के बीच में PMLN के, उसको हम फ्लोट करेंगे। फिर उसके बाद हमारी इत्तेहादी जमात, पीपल्स पार्टी, MQM, बाकी जमातें इसको सपोर्ट करेंगी। अभी तो इंशाल्लाह अर्ली स्टेजेस है और इंशाल्लाह इसको पूरी तरह हुकूमत सपोर्ट करेगी और पूरी तरह हुकूमत इसको फ्लोट भी करेगी और लेके भी आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो राजा उसामा साहब, क्या ज़रूरत क्या पेश आई कि 27वीं आईनी तरमीम करनी पड़ रही है आपको? इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम की, तो अब क्या ज़रूरत पेश आई? देखिए जी, इसमें 18वीं तरमीम के बाद फेडरेशन की काफी ज्यादा पावर्स जो है वो सूबों में चली गई थी, आपको याद हो तो जी। अब इससे ये होगा कि इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि फेडरेशन और सूबों की पावर्स को बराबर किया जाए कि फेडरेशन और सूबे मिल के एक डिसीजन ले सकें। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की आईनी जरूरत भी है कि खाली सूबर एम्पावर ना हो, फेडरेशन भी उतनी एम्पावर हो कि सूबे और फेडरेशन का कम्युनिकेशन बहाल रहे। ये बहुत जरूरी है इस मुल्क पाकिस्तान के, क्योंकि आप देखते होंगे कि आपस में जब सूबे एक दूसरे के साथ मुकाबले में उतर आते हैं, उसमें फेडरेशन को रोल प्ले करना पड़ता है चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसलिए अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फेडरेशन ये रोल प्ले करेगी और फेडरेशन ये बाकी सूबों के साथ बैठ के चीजों को न्यूट्रलाइज करेगी और इंशाल्लाह इस 27वीं तरमीम से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ आप देखेंगे और इससे बहुत बेहतरी आएगी सिस्टम में इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी उम्मीदें हैं कि सिस्टम में बेहतरी लाई जाए। अच्छा, खास तौर पे जब हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं ना राजा उसामा साहब, तो हम ये देखते हैं कि सिंध हुकूमत में 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात सिंध हुकूमत को दिए गए, उससे आवाम को खातिर ख्वाह फायदा नहीं मिला, वो समरात नहीं पहुंचे जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो अब अगर 27वीं आईनी तरमीम की जा रही है, तो क्या प्रॉपर आपका होमवर्क मौजूद है कि वो गलतियां जो 18वीं तरमीम में हो चुकी हैं, जिनको रिवर्स करने के लिए अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है, तो वो अब दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी? देखिए जी, पहले तो ये 18वीं तरमीम को हम खत्म नहीं कर रहे। बिल्कुल देखें, एक चीज को काफी टाइम हो चुका है 18वीं तरमीम को, उसमें काफी चीजें, जैसे अभी आपने एक अभी पॉइंट आउट किया कि उसमें कुछ मसाइल आए, तो उसी की वजह से ये 27वीं तरमीम लाई जा रही है कि उस 18वीं तरमीम को बेहतर किया जाए और उस चीज को बेहतर पोर्ट्रे किया जाए और उसके लिए पाकिस्तान के लिए बेहतरी की जाए, सिस्टम की बेहतरी की जाए, स्टेट को एम्पावर किया जाए। आप देखें काफी प्रॉब्लम्स आ जाते थे, अब उसकी वजह से 27वीं तरमीम जब आएगी तो उसे आप देखेंगे काफी सिस्टम बेहतर हो जाएंगे। सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में काफी चीजों को बेहतरी की तरफ लाया जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप ये कहें कि हर चीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये 27वीं तरमीम लाई जा रही है।
جس میں کچھ ڈپارٹمنٹس واپس فیڈریشن کی طرف آئیں گے, امپاور کیے جائیں گے کہ فیڈریشن ان کے فیصلے کرے اور پنجاب یا کے پی یا بلوچستان یا سندھ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بہتر پروڈکٹیو طریقے سے لایا جائے اور اس پاکستان کو, اس ملک کو, اس عوام کو کوئی ریلیف دیا جائے اور اس کو بہتر طریقے سے ایک صوبوں کو اور فیڈریشن کو مل کے چلایا جائے. ٹھیک ہے. راجہ اسامہ صاحب, دنیا بھر میں ظاہر ہے آپ ایم این اے ہیں, ایک عہدہ ہے آپ کے پاس, آپ جانتے ہیں چیزوں کو. پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ پوری دنیا میں ایک ہر حکومت کے پاس ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جو کہ اسے رہنمائی کرتا ہے, مشورے دیتا ہے یا انہیں پلانز اس کو بتاتا ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے جو ہم جب آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو وہ تھنک ٹینک سے ہم مشورے لیں کہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں یا مزید کوئی ایسی غلطی نہ ہو یا کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے, تو اس کے لیے مشاورت کا جو عمل ہے وہ ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے جی. ہر پارٹی کا, ہر گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ میں جماعت بیٹھی ہوتی ہے ان کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جس میں سینئر جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں, پولیٹیشینز بھی ہوتے ہیں, بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں. سارے مل جل کے ایک ترمیم لانے کی کوشش کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھی لکھی جرنلسٹ ہیں کہ ایک دن صبح اٹھیں گے تو 27ویں ترمیم آ جائے گی. نہیں, اس پہ بیک گراؤنڈ پوری ورکنگ ہوتی ہے. اس پہ بیٹھ کے پرو اور کونس دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, اس سے پاکستان کی بہتری ہو سکتی ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. ہر چیز کے پرو اینڈ کونس ہوتے ہیں اور اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. الحمدللہ پچھلے 2 مہینے سے کام جاری تھا, اب یہ الحمدللہ اپنے فائنل سٹیجز پہ آیا ہے. اس پہ بالکل ایک تھنک ٹینک پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح کی حکومت میں ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, سینئر بیوروکریٹس ہیں, سینئر پولیٹیشینز ہیں, جوڈیشری کے سینئر لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز کا ہر ایک چھوٹا چھوٹا نقطہ جو ہوتا ہے, انٹرپرینیورز ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے نقطے سارا دیکھ کے اور اس کو لے کے چلتے ہیں کہ کوئی مشکلات نہ آئے اور اس کے بہتر. دیکھیں 18ویں ترمیم جب آئی تو اس وقت بھی ہمارے لوگوں نے اس کو اسی اوپن ہینڈڈلی لیا کہ اس سے بہتر ہوگا, صوبوں کو امپاور کریں گے, اور اس سے بہتریاں بھی ہوئی. یہ نہیں کہ خالی نقصان ہوا, الحمدللہ بہت سی بہتریاں ہوئی. ہر چیز کے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں, مگر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 27ویں ترمیم سے 18 جو ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی اس سے بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ بالکل بہتری آئے گی, امید بھی کرتے ہیں. لیکن پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران ہیں, جو اراکین ہیں, وہی اس ترمیم کے مندرجات سے واقف نہیں ہیں, تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیسے, کس نے اس پہ گراؤنڈ ورک کیا, کیوں اتنا اس کو ہڈن رکھا گیا؟ عوام کے سامنے لے کے آئیں, سروے کریں, عوام بھی اس میں شامل ہو. جمہوریت ہے, عوام کی حکومت عوام کے ساتھ ہے. نہیں دیکھیں جی, پہلے تو یہ اگر کسی نے کہا گیا ہے کہ ہمارے پارٹی کو لوگوں کو یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا, تو ہمیں بالکل پتا ہے کہ کیا آنے والا ہے اور اس میں کیا میجر پوائنٹس ہیں. مگر ہم وقت سے پہلے وہ چیزیں کھولنا نہیں چاہتے, وقت سے پہلے نہیں چاہتے. ایک آپ کو پتا ہے فضول ایک پروپیگنڈا باکس نہیں بنانا چاہتے اس چیز کو. ہمیں بالکل آئیڈیا ہے, ہمارے جو اپنے پارٹی کے گروپس ہیں ان میں بالکل ہمیں پتا ہے کہ کس کس چیز پہ ورکنگ ہو رہی ہے, کس طرح کام ہو رہا ہے اور کس کس سٹیج پہ آ چکا ہے وہ کام. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ابھی ہماری پارلیمانی میٹنگ کال ہوئی ہوئی تھی آج پچھلے منڈے والے دن, مگر وہ پوسٹ پون کرنی پڑی کسی وجہ سے. ابھی وہ دوبارہ پارلیمانی میٹنگ ہوگی, اس میں پرائم منسٹر صاحب ہوں گے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب ہوں گے, وہ سب کو بریف کریں گے اسے کہ ایک چیز پہ کہ کیا کیا پوائنٹس ہیں. اور ہم لوگوں کو دیکھیں جی, اس طرح نہیں ہو سکتا, یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. جب تک آپ کی ہماری جماعت یا ہماری جو ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں کھڑی ہیں, اگر ہم ان کو کلیئر پکچر نہیں دیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسامہ کو کہیں کہ صبح آ کے خالی ووٹ ڈال دو یا کھڑے ہو جاؤ. تو ہم تو اس طرح کبھی بھی نہیں کریں گے. ہمیں جب تک ہمیں اپنی ذات کے لیے جب تک کلیئرٹی نہیں آئے گی, ہم اس چیز کے لیے کبھی نہیں کھڑے ہوں گے. اور نہ ہماری جماعت میں, نہ ہماری جو 7 جماعتیں باقی بیٹھی, کبھی ان نے بھی کبھی ایسی بات نہیں کی. ہم ایک ایک پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں. جی اچھا راجہ اسامہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین, ہمیں مزید بھی جو سیاسی رہنما ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے اور مزید بھی ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سجاد سومرو صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ایم پی ہیں پی ٹی آئی کے. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف جو تھا وہ بڑا سخت موقف لیا ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے. السلام علیکم سجاد سومرو صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سجاد سومرو صاحب,
آپ کی آواز بہت کم مجھ تک پہنچ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے آپ کی میری آواز؟ جی بالکل بالکل آپ کی آواز آ رہی جی. ہے. سجاد سمرو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے. 27ویں ترمیم پہ ہم بات کر رہے ہیں, آئینی ترمیم جو کی جا رہی ہے, کیا آپ کو کانفیڈنس میں لیا گیا ہے؟ کیا آپ سے حکومتی کوئی میٹنگ میں شرکت کی درخواست کی گئی ہے؟ کہیں پر کوئی بات چیت ہوئی آپ کی حکومت سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے میرا موقف لینے کے لیے مجھے جو ہے نا وہ آج موقع دیا. ابھی آپ نے جو مجھ سے سوال کیا, اور میرے بھائی جو یہ نون لیگ کے شاید MNA صاحب, کیونکہ میں نے ابھی جوائن کیا, میں نے ان کا نام نہیں پتا ہے, بھائی ہمارے راجہ اسامہ صاحب ہیں مسلم لیگ نون سے. جی 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 اسامہ صاحب, سب سے پہلے تو ان کا میرا سلام اور آپ سب کو. دیکھیں باتیں تو ہماری MNA صاحب کر رہے تھے, لیکن یہ باتوں کی حد تک یہ جو یہ چیز طریقہ کار بتا رہے تھے کہ ہمیں یہ پتا ہے, ہم اس کے اوپر 2 مہینے تک کام کر رہے ہیں اور ہم ابھی چیزیں کھولنا نہیں چاہ رہے. دیکھیں آئینی ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ہم اپنے گھر کے اندر کوئی رنگ و روغن کا کام تو نہیں کروا رہے, یا ہم اب کوئی اپنے گھر کے اندر کوئی توڑائی کروا رہے ہیں, یا پھر ہم کوئی چیز چھپائیں گے یا کوئی رشتہ کرنے جاتے ہیں کہ ان موقع پہ بتائیں گے. آئینی ترمیم سب سے پہلے اسمبلی میں لائی جاتی ہے, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اپوزیشن کی طرف سے, جو رولنگ پارٹی ہے اس کی طرف سے, اس کے بعد جو ہے یہ عوام کی طرف جاتی ہے. لیکن ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک الٹا ہی نظام چل رہا ہے. ہم تو پانی کے جو نا اپوزٹ دریا کے سمندر کے چل رہے ہیں. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں, سب سے پہلے تو اس گورنمنٹ کی, آپ کو بھی پتہ ہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اور یہ کوئی مجاز نہیں رکھتی ہے. 17 سیٹیں جیت کر نون لیگ آئی, اور یہ کس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کی, اور اب یہ 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ عدالتوں کا جو نا جنازہ تھا, اور 27ویں آئینی ترمیم جو نا ان کی اب ترفین کریں گے یہ لوگ. اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں. ایک پروسیس ہمارے ملک کے اندر رکھا گیا ہے. جب ہمارے ملک کی پارلیمنٹ ہی جو فارم 47 پہ کھڑی ہوگی تو وہ کیسے مجاز ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی اتنی بڑی آئین ترمیم جو نا آئین کے اندر کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ 2 مہینے تو ورکنگ. 26ویں ترمیم آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ساری رات ان کے MNA اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جن کو واش روم تک بھی معذرت کے ساتھ میں الفاظ استعمال کروں جانے کی اجازت نہیں تھی. مسودہ ان کے پاس کہاں سے آیا وہ بھی نہیں تھا. ابھی کی اگر آپ بات کر لیں, ابھی تو بلاول صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹر پہ اپنے ڈال کے جو ہے نا اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے ترمیم ہوتی ہے کیا ملک اس طریقے سے چلتے ہیں؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ اس طریقے سے جو نا اب ہم اپنا ملک چلائیں گے کہ یہ جو آپ بتا رہی تھی کہ جو آپ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, ہر پارٹی کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, اسمبلی کے اندر جو رولنگ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اس کی کمیٹی ہوتی ہے, وہ یہ چیز کے فیصلے کرتی ہے. لیکن ان کو کیا کس پتہ ہے, ان کو بھی وہ مسودہ کہیں سے لا کے دے دیا جاتا ہے, اور ان کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ نہ ملک سے باہر جانا ہے. مجھے آپ بتائیں گھروں سے لوگوں کو اٹھا کے چادر 4 دیواری پامال کرا کے, اور اس کے بعد اب زبردستی کسی سے ووٹ ڈلوائیں آئینی ترمیم کے اندر, یہ کسی بھی ملک کا وظیرہ نہیں رہا. انڈیا کے اندر 105 جو ہے نا وہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے, وہ بھی 77 سال کے بعد, وہ بھی آزاد ہمارے ساتھ آزاد ہوا. تو کیا وہاں پر بھی اسی طریقے سے قانون جو نا بنتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. سارا جو بالکل آپ اپنا موقف دے رہے ہیں. ابھی جو 27ویں ترمیم ہو رہی ہے اس کے بارے میں کچھ علم ہے آپ کو کہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں ایک تو یہ بات ہو رہی تھی 18ویں ترمیم, جو بڑے اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی نے جو نا ڈھول پیٹا تھا کہ جو نا یہ دیکھیں اب صوبوں کو اختیارات مل گئے ہیں, جو بھی معاملات ہیں. ابھی بھی وہی NFC ایوارڈ کے معاملات آ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں. پھر اس کی سب سے بڑی جو شک ہے 243, جس کے اندر جو ہے سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سپریم جو ہے نا, دیکھیں وہ ہمیشہ وہ ہے آپ کی آئین, آپ کا پارلیمنٹ, یہیں سے سارے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا جو ایک عہدہ ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ کوئی چینجنگ کر کے یہ ساری چیزیں لے کے آئیں گے. دیکھیں ملک کے اندر جو سپریم ہماری جو تینوں افواج ہے اس کے سپریم کمانڈر وہ صدر پاکستانی ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے اس سے پہلے جو چینجنگ ہوئی تھی وہ بھی ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں. ابھی یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اس سے ہمارا ملک مزید تباہی کی طرف جائے گا. جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو انہوں نے عدلیہ جو اپنی مٹھی میں کی تھی, اور وہ پھر ان کے اس طریقے سے فیصلے نہ ہو سکے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ 27ویں ترمیم کر کے کیا ملک کے اندر کوئی نہر اور دودھ کی شیدیں بھیج دی جائیں گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارا ملک اور مزید تباہ ہو رہا ہے. اس طریقے سے ملک نہیں چلیں گے. ایک تو ویسے ہی ملک کے اندر دہشت گردی کے معاملات ہیں, چاہے بلوچستان میں ہو یا KPK میں ہو یا کچے کے ڈاکو لے لیں, کیونکہ وہ بھی دہشت گردی میں آتے ہیں کہ لوگوں کو جو نا وہ اغوا کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیسے لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آلریڈی ہمارا ملک اس کو بھگت رہا ہے. پھر آپ جو ہے وہ صوبوں پہ قدغن لگانے جا رہے ہیں, تو کس طریقے سے آپ سروائیو کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں تو صحیح. اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. ایک شخص کے بکس کے اندر عمران خان کی آپ نے پورا ملک داؤ کے اندر لگا دیا
اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا ظفر اللہ خان جمالی جب وزیر اعظم تھے مشرف کے ٹائم پہ، پھر اس کے بعد شوکت عزیز آئے، پھر اس کے راجہ بعد صاحب بھی کتنے ہمارے سارے ساتھ وزیر اعظم موجود صاحب ہیں، آئے، سجاد تو ہر سمرو طریقے صاحب، کی راجہ اسامہ صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بھی آپ کی بات کا جواب لے لیتے ہیں. آپ نے اتنی شکایات کی، اتنے سوالات کے انبار لگا دیے، تو اسامہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بھائی ہمارے. ٹھیک ہے. راجہ اسامہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی راجہ اسامہ صاحب، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ ناظرین شاید ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی. سجاد سمرو صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیں شکایات، الزامات اور ایک دوسرے کے اوپر تنقید برائے تنقید کرنا بہت آسان ہے. ابھی جو صورتحال ہو رہی ہے، جو ملک اس وقت سیاست میں جو گہما گہمی ہے، جو نقطہ جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھ رہا ہے، تو اس پہ تمام پارٹیوں سے مشاورت کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اس کا جواب دیجئے سجاد صاحب. دیکھیے یہی سوال آپ نے راجہ صاحب نے بھی کیا تھا اور میں نے ان کا جواب سنا، مجھے ہنسی آ رہی تھی. جی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹیاں جن کو ڈنڈے کے زور پہ بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، تو ان پارٹیوں کی اتنی اوقات ہوگی کہ وہ ان کے سامنے اتنے ڈٹ کے کھڑے ہوں جیسے عمران خان کھڑا ہوا ہے؟ وہ یہ دیکھیں، میری بات سنیں، میں آپ کو اس کا سمپل جواب دیتا ہوں. اس آزاد کشمیر کے اندر جیسا کیا ہوا کہ راتوں رات جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے اپنے نمبر گیم پورے کر لیے، ہمارے بھی ارکان جو لوٹے تھے بک کے خرید لیے، جن کی سیاسی کیریئر آئندہ کے لیے تباہ ہو گیا. تو اس کے بعد کیا عدم اعتماد کیوں نہیں آئی؟ وہ اسی لیے نہیں آئی کہ پہلے آپ کو 27ویں ترمیم پاس کرانی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ خدوخال آپ کے بعد میں ہم دیکھیں گے، پہلے 27ویں آئین آپ چلائیں آگے. دیکھیں میڈم، یہ ملک کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں، قانون بدلے گئے، آئین بدلا، آئینی ترمیم کی گئی، ججز مرضی کے لگائے گئے، حکومت مرضی کی چلائی گئی ہے، میڈیا کنٹرول کیا گیا، الیکشن کمیشن میں اپنا آدمی بٹھا دیا گیا. صرف وجہ ایک شخص کو وہ نہ ہوتا تو سب کچھ چلتا رہتا. اس کے ڈر سے 35 سال حکومت کرنے والی دو بڑی پارٹیاں جو جماعتوں کے اوپر والوں نے اپنا ملازم بنا کے رکھ دیا. تو یہ چیزیں اسی طریقے سے آئندہ بھی چلتی آ رہی تھی اور چلتی آئیں گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جلد جو ہے نا وہ ان کا سب کا انشاءاللہ وہ حساب ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام اس وقت بہت پریشان ہے. چاہے آپ حالات دیکھ لیں. راجہ اسامہ صاحب ہمارے ساتھ آن لائن آ گئے ہیں، ان سے آپ کی بات کا جواب لے لیتے ہیں. راجہ اسامہ صاحب، آپ نے سنی سجاد سمرو صاحب کی باتیں، بڑا سخت موقف ہے پی ٹی آئی کا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ کہ سمرو صاحب نے سلام دیا تھا ان کو، وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی کہ سمرو صاحب نے کہا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یہ کوئی 180 ملین پاؤنڈ نہیں ہے جس پہ ہم خالی دستخط کر کے بھیج دیتے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ان نے کہا ہمیں واش روم جانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے. کوئی کسی کو زور زبردستی کہیں نہیں لا سکتا. یہ ہماری جماعت کا، ہماری لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم سارے لوگ کسی نہ کسی اچھے گھر سے آئے ہوتے ہیں اور ادھر بیٹھتے ہیں. ہم اپنے اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کریں. ہم نے 1.5 لاکھ ووٹیں لی ہیں. ہمارے پیچھے ایک پورے خاندان کھڑے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. بالکل الحمدللہ ہم اگر ادھر بیٹھتے ہیں تو اپنی پارٹی لیڈرشپ کے حکم پہ بیٹھتے ہیں اور ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، نہ پہلے لیے نہ آئندہ لیں گے. ہم اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہو، ہماری پارٹی کی لیڈرشپ بھی مطمئن ہو. اور بالکل ہم آپ نے دیکھا ہے بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ، تو اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ کوئی ڈاکیومنٹ شیئر ہوا ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ ڈاکیومنٹ شیئر ہوا ہے. تو اس پہ اگر وہ ایگری کریں گے تو وہ بالکل اس امینڈمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر وہ نہیں ایگری کریں گے تو وہ امینڈمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اسی طرح اگر ہمارے جماعت کے لوگ اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس امینڈمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو بالکل اور ان کی غلط فہمی ہے جی، اس پہ بالکل ایک 10 رکنی کمیٹی کام کر رہی ہے پچھلے 2 مہینے سے پارٹی کی، اور اس کے بعد یہ مستفیضہ تیار ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ اگر کرنا چاہتے ہیں کھل کے ٹارگٹ کریں، کیوں دبے لفظوں میں ٹارگٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک غلط میسج دیتے ہیں. بالکل آپ بیبی چائلڈ تھے اسٹیبلشمنٹ کا 2018 میں. آپ فارم 45 کی بات کرتے ہیں. آپ کی تو حکومت ہی جعلی تھی، آپ کا مینڈیٹ ہی جعلی تھا، آپ کا پرائم منسٹر جعلی تھا جس نے لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائے اور اس پہ بالکل ڈیلیور نہیں کر سکا. آپ نے کیا ڈیلیور کیا آج تک اپنا کوئی پروجیکٹ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. آپ ہمیشہ صحت کارڈ کہتے رہے. نواز شریف کی اسکیم تھی 2016 کی، اس کو بیچتے رہے. ایک آپ لوگوں نے ایک اچھا کام کیا، اس کو بھی غلط کر دیا. کیا کام کیا آپ نے کے پی میں؟ آج تک 13 سال میں آپ نے کیا ڈیلیور کر کے دکھا دیا؟ آج تک آپ کے لوگ ادھر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کیا ڈیلیور کیا ہے. صرف آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے جس کو آپ بیچتے ہیں، بدتمیزی
बदतमीजी और बदतमीजी, यूथ को आपने बदतमीज किया, सोशल मीडिया को आपने नेगेटिव इस्तेमाल किया। इससे इस मुल्क में में जिंदगी में एक दफा हुआ है और अल्लाह ना करे इसके बाद दोबारा हो किसी की जिंदगी में, वो भी माशाल्लाह वो पीटीआई का ताज है, किसी और का नहीं है। आप तो पाकिस्तान जो जंग जीता तो आपके ऑपोजिशन लीडर उमर यूब साहब खड़े हो कहते रहे ये तो नूरा कुश्ती है, हमें क्या पता। आप लोग प्लीज खुद अपने गिरबान में झांकें, इस मुल्क के साथ वफादारी के साथ खड़े हो, इस मुल्क के लोगों के साथ वफादारी के साथ खड़े हो कि आपको समझ आ सके कि मुल्क पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं है या किसी और का नहीं, उतना ही आपका, इसके साथ सीरियस हो, इस मुल्क के लोगों के साथ सीरियस हो। अपनी छोटे इक़्तिदार के लिए मेहरबानी करके इस छोटे से इक़्तिदार के लिए हर मुल्क के इदारे को टारगेट ना करें, हर मुल्क की जमात को टारगेट ना करें, अपने भी राजा उसामा साहब, राजा उसामा साहब, हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए जो अराकीन की तादाद दरकार है वो आपके पास मुकम्मल हो गई है? जी बिल्कुल, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मुकम्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी मुकम्मल थी, आइंदा भी मुकम्मल रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मतलब किसी किस्म का आपको कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, तमाम पार्टियां आपके साथ हैं? नहीं जी, देखिए अभी आपको मैंने जिस तरह बताया है, अभी बिल्कुल सबके साथ बैठ के मुशावरत हो रही है, बाकी पार्टीज के साथ उनको बताया जा रहा है कि ये अमेंडमेंट है, आप इस पे एग्री करते हैं। उनकी पार्लिमानी मीटिंग होगी अपनी पार्टीज की, वो सारे बैठेंगे, इस पे देखेंगे, उनकी जमात की अपनी मीटिंग होगी, वो उस पे डिस्कस करेंगे, उस पे जो अगर उनको लगता है किसी पॉइंट पे उनको एग्री नहीं करते, उस पॉइंट को माइनस किया जाएगा, वो पॉइंट ऐड करने वाला है उस पॉइंट को ऐड किया जाएगा। इस पे अभी वर्किंग होगी जी, अभी सेनेट में पेश होगा, उसमें बहस होगी, फिर नेशनल असेंबली में आएगा, उस पे बहस होगी, इस पे काम होगा जी पूरा। ठीक है, चले, ये तो 27वीं तरमीम के हवाले से आपने बड़ी अच्छी बातें और बड़ी अच्छी उम्मीद दिला दी आवाम को, बहुत अच्छी बात है। अभी जो 24 सरकारी इदारे फरोख्त करने का वफाकी हुकूमत ने फैसला किया, 39 वजारतों को ज़िम करने का जो फैसला किया है, मतलब इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, 39 वजारतों को ज़म कर रही है हुकूमत। पहले हमारा राब्ता शायद राजा उसामा साहब से मुनक़ता हो गया है और उन्होंने बात नहीं करना मुनासिब समझा। बिल्कुल सजाद सुमरो साहब से बात कर लेते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजा उसामा साहब कि आपने इतना भी वक्त दिया और थोड़े तल्ख सवालों पर भी आपने जवाब दिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और सजाद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी रहनुमाओं से बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले राजा उसामा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ वो दे रहे थे, लेकिन कुछ तल्ख सवालों के जवाबात उन्होंने देना पसंद नहीं किया। इकबाल मसूद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, MKM के MNA हैं और हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। बहुत शुक्रिया इकबाल मसूद साहब आपका। जी शुक्रिया आपका भी। जी इकबाल मसूद साहब, 27वीं तरमीम को कैसे देखते हैं आप? आपको कोई मशावरत हुकूमत की तरफ से की गई कि क्या इसमें हुकूमत आवाम के लिए क्या बेहतरी लाई जा सकती है, ये आईनी तरमीम क्यों की जा रही है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या और मज़ीद सिफारशात के हवाले से आपसे कोई गुफ्तगू की कहीं पर हुकूमत ने आपकी पार्टी से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन होने के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमने अपना पूरा पार्ट डाला। तो वो पार्ट हमने इसलिए नहीं डाला कि हमें वजारतें चाहिए थी या हमें जो है कोई वो उनसे कोई और हमें उनसे कोई वो थी। असल में प्रॉब्लम ये थी कि उनको हमने अपना मसला बताया और सिंध के जितने भी हमारे शहरी इलाके हैं उनके जो मसाइल हैं वो हमने उनको एक एक करके उनको हमने बताया, उनको गिनवाए। तो इस एक MOU साइन हुआ जिसमें राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब थे, फिर उसमें जो है इसाक डार साहब ने अपना पार्ट डाला और उन्होंने इंश्योर करवाया कि बिल्कुल ये पूरे मुल्क का मसला है, ये सिर्फ जो है सिंध के शहरी इलाकों का मसला नहीं है। और इंशाल्लाह वो जब 27वीं तरमीम आएगी तो ये 140A की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, देखिए अब प्रॉब्लम उसमें ये आ रही है कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की, तो खालिद भाई ने उसमें क्लियर ये कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें एतमाद में लें
اگر کوئی کلو آپ نے اس میں سے نکالنا ہے تو ہمیں آپ جب تک اعتماد میں نہیں لیتے ہیں، ہم آپ کے مین اسٹیک ہولڈر ہیں. اور یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ اسی لیے کیا تھا کہ پاکستان چل سکے، اسٹیبلٹی آ سکے. ایک کیوس کی صورتحال تھی جب یہ پچھلی گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد حالات آپ سب کے سامنے تھے کہ غیر یقینی کسی صورتحال تھی، انویسٹر آنے کو تیار نہیں تھا. الحمدللہ ابھی بہت ساری چیزیں اسٹیبل ہو رہی ہیں، اس میں ہمارا بہت بڑا پارٹ ہے. لیکن جس طرح سے آپ سندھ کے شہری علاقوں کا حال دیکھ رہی ہیں، یا روز ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، یا پانی بجلی گیس موجود نہیں ہے، بات یہ ہے کہ عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے. اب ہم سے وفاقی حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا 140A کا، اگر وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ بے سود ہو جائے گی. اقبال صاحب 18ویں ترمیم پہ آپ لوگ بہت بات کرتے ہیں، NFC ایوارڈ پہ بہت بات کرتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اختیارات کی منتقلی میں ناکام ہو گئی ہے، کیا نہیں رکھتی اختیارات کی منتقلی میں نچلی سطح پر. اب کیا گارنٹی ہے کہ 18ویں ترمیم کا تو پورا جو عمل درآمد تھا وہ ہو نہیں سکا، اب 27ویں ترمیم کی جا رہی ہے، آپ تو حکومت کے اتحادی ہیں، ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا 27ویں ترمیم مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا 27ویں ترمیم پر؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ یہی سوال جو آج ہماری پریس کانفرنس میں اٹھایا گیا وہ یہی سوال تھا کہ 27ویں ترمیم میں جتنی بھی شکیں ہیں اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے کراچی سے دشمنی ہے، اور کراچی سے دشمنی کا مطلب پاکستان سے دشمنی ہے. دیکھیں، کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. یہ چیز جو ہے ان کو دیکھنی چاہیے وفاقی حکومت کو کہ اس میں کوئی ایک لا بھی جو ہے وہ کم نہ ہو. دیکھیں، ہم اختیارات کی نچلی سطح پر جو منتقلی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں، ہم اس میں جو ہے KP کی بھی بات کر رہے ہیں. بلوچستان کے بھی یہ حالات ہیں. آپ دیکھ لیں، وہاں پر بلوچستان میں نہ روڈ ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور بلدیات جو ہے وہاں کی جتنی لوکل باڈیز ہیں وہ سب ہاتھ مل رہی ہیں. اب آپ سندھ کا حال دیکھ لیں، پھر آپ کراچی شہر کا حال دیکھ لیں. اس وقت کراچی شہر میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں، وفاق سے MQM کو ایک پیکج ملا، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کام ہونا شروع ہوا، اس پر جو ہے وہ ہمارے میئر کراچی صاحب نے اسے لے لیا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی جو ہے نا اس میں جو ہے وہ ہو رہی ہے وائلیشن، اور ہم جو ہے وہ وفاق کو نہیں چاہتے کہ وفاق اس میں جو ہے انٹروین کرے صوبے کے معاملات میں. کس طرح سے چلے گا؟ اب آپ دیکھیں نا کہ کراچی اگر نہیں چلے گا تو پھر آپ پاکستان کو کس طرح سے چلائیں گے؟ اقبال مسعود صاحب، آپ خود MNA ہیں MQM سے، اور آپ اگر اتنی مجبوری یا بے بسی کا اظہار کریں گے تو پھر عوام کا کیا ہوگا؟ مطلب ای چالان کیمرے جو لگائے گئے ہیں سیف سٹی کے لیے، وہ ای چالان کے لیے تو تمام کے تمام بالکل درست ہیں، لیکن جب کسی کی لوٹ مار یا امن و امان کا مسئلہ آ جاتا ہے، ڈاکوؤں کے شناخت کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ کیمرے خراب ہو جاتے ہیں. مطلب کراچی کے ساتھ کوئی ایک دو مسئلہ تو ہے نہیں، پانی، بجلی، گیس، آپ کوئی ایک چیز، تعلیم، صحت، کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں. تو MQM تو کراچی کی اسٹیک ہولڈر تھی، تو کیسے آپ ان مسائل میں سے کسی کو بھی حل نہیں کروا سکے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بے بسی کا اظہار میں نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بالکل ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ ہم جو ہیں پارٹ آف اے گورنمنٹ ہے، ہم خود گورنمنٹ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم آئین کو چینج کر سکیں یا اس میں ترامیم ہم لا سکیں. دیکھیں، ہم خود نہیں لا سکتے، ہمارے پاس 22 جو ہے نشستیں ہیں، لیکن آپ کی 22 نشستوں میں تو پاور ہے کہ آپ اگر ہٹتے ہیں تو obviously پرابلم آتی ہے حکومت کو. 22 نشستیں ہیں آپ کے پاس. بالکل پرابلم آتی ہے، اور اس پر MQM سوچ رہی ہے. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اعلیٰ سطح پر، اور کل بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں سب بیٹھیں گے، اور آپ انتظار کریں. اگر مثال کے طور پر نہ دیا گیا کراچی کو اس کا حق، سندھ کے شہری علاقوں کو اس کا حق نہ دیا گیا، تو کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے. تو اقبال صاحب کوئی بریکنگ دے دیں اس پروگرام میں، کل کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ پریڈکٹ کر دیں؟ نہیں، قبل از وقت میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا، لیکن تھوڑا ویٹ کرنے آپ. چیزیں فرائیڈے تک جو ہے
बहुत सारी चीजें क्लियर हो जो है वो जाएंगी। क्लियर हो जाएंगी। अच्छा चलें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर कराची के आवाम के लिए कुछ किया जा सके, क्योंकि आप खुद सोचें कि एक चालान जो पंजाब में 200 रुपए और 300 रुपए का है वो यहाँ पर 5,000 रुपए का है, 25,000 रुपए का है। मतलब ये कौन सा कानून है? जबकि आप अगर कंपैरेटिवली देखें, दोनों कंपेयर करें दोनों सूबों के जो सड़कों या किसी भी सहूलियात का, तो वो बहुत मुख्तलिफ है। नहीं तो हम यही तो असल में बताना चाह रहे हैं, लोग खुद कंपैरिजन करें। आप ये देखें, परसों एक एक्सीडेंट होता है, कोई भी एक हुकूमती नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचता उन जो मुतासिरीन है उनके घरों पर। वहां जाके उनको जो है जो भी हेल्प चाहिए थी उनकी हेल्प करते, और जो उनको अगर माली जरूरत थी या उनको हॉस्पिटल की कोई जरूरत थी तो वो उनको देखें, वो उनको सहूलियात मुहैया करनी चाहिए थी। ये देखें गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नर साहब गए हैं, गवर्नर साहब ने विजिट किया है। जी हाँ, गवर्नर साहब गए हैं, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि गवर्नर साहब गए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत कहाँ है? सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से कराची शहर के साथ आप ये देखें, जो सिंध के हमारे शहरी इलाके हैं, आप अर्बन और रूरल का आपको जो है ना फर्क आप बिल्कुल आपके सामने वाजे होता चला जा रहा है। देखिए खुद तकसीम कर रही है सिंध हुकूमत। इकबाल मसूद साहब, आप डंपर और जो बात कर रहे हैं कल के एक्सीडेंट की, 4 लोगों की डेथ्स की, तो आप ये देखें कि आपके तो खुद जो कामरान फारूकी साहब थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो यही तो असल में